बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ बहुत हसीन थी और मेरे टीचर जो मुझे घर पढ़ाने आते, अम्मा इसको लेकर दूसरे कमरे में चली जाती। अम्मा से पूछती तो कहती कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ। एक दिन मैं चोरी से इस कमरे में छुप गया और फिर जो मेरी माँ ने मेरे टीचर के साथ किया, मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि अपने कमरे के बाहर खड़ा मैं अंदर का मंजर देख रहा था और जो कुछ मेरी आँख देख रही थी वो देखती मेरा वजूद ज़लज़लों की ज़र में आ गया। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं छुपकर खिड़की से देख रहा था और जो मंजर देख रहा था, मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। मेरा जी चाह रहा था अपनी माँ और इस टीचर को गला दबा के रख दूँ। मेरी माँ मेरे टीचर के गले लगकर आज फिर से वही हुआ जो इतने दिनों से होता आ रहा था। जब से सर अदनान मुझे पढ़ाना शुरू हुए थे, हमारे घर का तो माहौल ही अजीब सा हो गया। लेकिन टीचर के आते ही मेरी वालदा के तेवर ही बदल जाते। बार बार वो उनके लिए ठंडा शरबत बना के ले आती, कभी चाय बना के ले आती। उनकी इतनी आओ भक्त के थी कि आज से पहले मैंने अपनी माँ को किसी मेहमान की भी इतनी फ़िक्र करते नहीं देखा था जितनी फ़िक्र मेरे ट्यूशन टीचर की कर रही थी। हालांकि सर मेरी वालदा को एक नज़र देकर अपनी नज़रें झुका लेते थे। काफ़ी संजीदा और शरीफ से थे, बस अपने काम से काम रखते थे। मेरे वालिद का कारोबार बहुत वसी था। बैरून मुल्क में उनका आना जाना बहुत होता और मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था, इसलिए मेरे वालिद की मुझ में जान बसती थी। जब मैं 9वीं जमात में आया तो बाबा ने मेरे लिए एक अच्छे खासे तलीम याफ्ता सर का इंतज़ाम कर दिया। सर अदनान BBA पास थे, लेकिन नौकरी अच्छी नहीं मिली थी, इसलिए अपने ऑफिस से ऑफ होते सीधा मुझे पढ़ाने के लिए आते। इसलिए इनकी ट्यूशन टाइमिंग शाम 7 बजे से 9 बजे तक थी। देखने में बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत थे, ऐसे कि जिसकी हर लड़की तमन्ना करे, शायद मेरी माँ भी। मेरे वालिद 2 माह बाद ही पाकिस्तान आया करते थे और जब भी घर पर आते अम्मी बाबा की बहस शुरू हो जाती। अम्मी को पापा से बस यही शिकवा होता कि बाबा इन्हें बिल्कुल वक्त नहीं देते और बाबा ये कहते कि तुम लोगों की आसाइशों की खातिर ये सब कुछ कह रहे हो। शायद वजह यही थी कि मेरे वालिद मेरी वालदा से बहुत बड़े थे और उनसे दुगनी उम्र के थे। बेशक बाबा ने खुद को फिट कर रखा था, लेकिन सर के काफ़ी बाल सफ़ेद थे और मेरी माँ अब भी हसीन और जवान लगती थी। यहाँ तक कि अगर मैं और अम्मी किसी पार्टी में जाती तो सब अम्मी को मेरी बड़ी बहन समझते। मेरे वालदन के दरमियान ये सब झगड़े लड़ाइयाँ उस वक्त तक नहीं होती रही थी जब तक सर अदनान मुझे पढ़ाने नहीं आते थे। लेकिन जब से अम्मी ने मेरे सर को देखा था, अम्मी तो सर अदनान को देखकर ही दंग रह गई थी। सच में आंखें झपकना भूल गई थी। बहुत कम मर्द ऐसे होते हैं जो खूबसूरत तो शरीफ दोनों हों, और सर अदनान का शुमार भी ऐसे ही नौजवानों में था और अपनी निगाहें नीची रखते थे। जब भी सर मुझे पढ़ाने आते, मेरी वालदा के लॉन्च के चक्कर लगने लग जाते, क्योंकि वो मुझे लॉन्च में ही पढ़ाते थे। वैसे तो हमारे घर में हर काम के लिए मुलाजिम था, लेकिन मुझे पहली बार झटका उस वक्त लगा जब अम्मा सर के लिए खुद जूस लेकर आई। जब सर ने अम्मी को यूँ मेहमानवाजी करते देखा तो सर तो खुद भी बुखला के रह गई, क्योंकि इनकी हैसियत भी इस घर में मुलाजम से ही थी। वो अपनी मुलाजमत का मुआवजा लेते थे। सामने मेरे वालदा को एक नज़र देखा, फिर फ़ौरन से संभल गए और नज़रों का जाविया भी बदल लिया। इनका यूँ नज़रें झुका लेना शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आया था। इसी वजह से वो अब तो बराह रास्त इनको मुखातब कर रही थी। आपके लिए ऑरेंज जूस, मेरी वालदा बड़ी बाअदब उनके सामने खड़ी होकर कह रही थी। वो भी मुतज़ब्ज़ल से हुए। सर अदनान कहते थे कि ऐसे किसी भी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, ऐसी ज़हमत मत करें। मैंने देखा मेरी माँ का खिला सा चेहरा मुरझा सा गया। वो सर अदनान को देखती वहाँ से चली गई। सर मुझे रियाजी की किताब निकालने का कहने लगे और फिर वो अपना लेक्चर देने लगी। मेरी माँ हैरान रह गई, लेकिन सर ने दोबारा एक निगाह गलत भी इन पर डालना गवारा न की। मुझे पढ़ाकर फारग हुए तो वापसी के लिए निकल गए। अगले रोज़ अपनी वालदा को देखकर भी हैरान रह गए कि उनका नया रूप देखकर मैं जितना हैरान होता उतना ही कम था। मेरी वालदा ने नया लिबास से इब्तन किया हुआ था, कुछ तैयार भी थी, वरना वो कम ही तैयार होती, क्योंकि बाबा अपने काम में मसरूफ़ रहते। मेरी वालदा को बिल्कुल भी वक्त नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने एक अरसे से सजना संवरना ही छोड़ दिया था। इसलिए घर पर यूँ तैयार देखकर मुझे हैरत सी हुई। आज तो उन्होंने बच्चन से ये भी कह दिया कि चाय का काफ़ी एहतमाम करो। सर जब भी मुझे पढ़ाने आए तो वो बार बार लॉन्च के चक्कर लगा चुकी थी। इनकी हरकतें देखकर मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। ना जाने क्या चीज़ थी जो मुझे इतना परेशान कर रही थी। जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म हुई और सर अदनान मुझे पढ़ा के वापस आने लगे तो मेरी वालदा यकदम से ही लॉन्च में आ गई। उनका यूँ आना जाना बेहद
گراں گزر رہا تھا، لیکن ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں خاموشی اختیار کر لی، جبکہ میری والدہ سر سے کہنے لگی کہ وہ چائے ضرور پی کر جائیں، انہیں بہت خوشی ہوگی۔ سر عدنان کے سامنے چائے کے ساتھ مختلف لوازمات سے بھری ٹرے کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے صاف لفظوں میں میری والدہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ دوبارہ ایسی زحمت نہ کرے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب سر عدنان ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئے تو اماں نے اپنے پاس والی کرسی کھینچ کر ان کی جگہ بنائی۔ انہوں نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا اور پھر میری برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر اتنی چمک کیوں آ جاتی ہے۔ سر ماں کا رویہ دیکھ کر نظر انداز کر کے ان کی پلیٹ میں کباب رکھنے لگی، پاستے کا باؤل ان کے پاس رکھ دیا۔ اماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ اتنا خیال اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی پاپا کا بھی نہیں رکھا تھا جتنا یہاں چند منٹوں میں سر عدنان کر رکھ رہی تھی۔ سر کباب ابھی کھا رہے تھے کہ اماں نے فرائی فش بھی ان کی پلیٹ میں ڈال دی۔ اب سر مجھے نروسی سے لگنے لگے تھے، اب کہ وہ جھجکتے ہوئے میری والدہ کو دیکھنے لگے اور پھر آہستہ سے کہنے لگے کہ انہیں جو کھانا ہوگا وہ خود لے لیں گے، یوں ان کی پلیٹ کو نہ بھریں۔ سر نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا جب امی نے ان سے کہا کہ انہیں انگلش سیکھنی ہے۔ وہ جب بھی کئی پارٹیوں میں جاتی تو ان کو دوسری دوستیں انگلش میں بات کرتی، میری والدہ کو انگریزی نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے دوستوں میں شرمندگی محسوس ہوتی۔ سر نے ان کا مطالبہ سنا تھا اور یہاں وہ حیران ہوئے تھے، وہی میں بھی حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار بابا سے وہ شکایت کر چکی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی ادارے کو جوائن کر سکتی ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے میری والدہ نے کسی بھی سر سے انگلش سیکھنے کی رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ سر نے ان کے اس مطالبے کو بڑی بے دردی سے رد کیا اور انہیں کہا کہ وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ وہ ان کا زیادہ وقت نہیں لے گی۔ سر نے مجھ سے کہا کہ میں چائے ان کے کپ میں ڈال دوں، لیکن میری والدہ نے فوراً سے کپ میں چائے ڈالنے لگی اور ہاتھ میں پکڑا کپ ان کی طرف بڑھا دیا۔ سر چائے کا کپ پکڑنے لگے، لیکن ان سے پہلے کہ میری والدہ کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر جاتا، چائے سر عدنان کے کپڑوں پر گر گئی۔ لیکن شکر ہے کہ چائے زیادہ گرم نہیں تھی، لیکن ان کی پینٹ شرٹ چائے گرنے سے خراب ہو گئی۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری امی سوری سوری کرتی سر کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آئی ایم سو سوری، اب میرے ساتھ آئیے میرے کمرے میں، واش روم میں۔ سر نے ایک تیز نظر میری امی پر ڈالی، لیکن اپنے کپڑوں کی وجہ انہیں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں جانا پڑنا تھا، تو میں بھی سر کو اپنے کمرے میں لے جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کچھ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میں سمجھ نہیں پایا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نہیں آئے تھے، لیکن جب کمرے سے باہر آئے تو میری والدہ کے چہرے پر الگ سی رونق تھی، لیکن سر کوفت کا شکار تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے والدہ کے یہ انداز بہت ہی عجیب اور بہت برا لگ رہا تھا۔ اماں کے چہرے پہ عجیب سی چمک تھی، ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ مجھے ان کے چہرے کی یہ خوشی کی رونق ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ سر امی کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ میری ماں کی تو غیرت ہی مر چکی تھی، جو ان کے اس قدر سرد رویے کے باوجود ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ ان کا رویہ بے حد مشکوک لگنے لگا تھا۔ اس رات سر تو جا چکے تھے، لیکن میرے دل میں عجیب سی وحشت طاری کر کے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ خیر اگلی صبح جب میں اٹھا تو بڑی بددلی سے اسکول چلا گیا، اور وہیں مجھے پتہ چلا کہ سر عدنان طبیعت خرابی کے باعث آج مجھے پڑھانے نہیں آ پائیں گے۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو کھانے کے دوران میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ آج سر پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے، تو میں باقی لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ بات سنتے ہی جیسے میری ماں کو کرنٹ لگا ہو، میری ماں کے چہرے پہ سیاہ سا لہرا گیا۔ جو کچھ دیر پہلے تک کافی حساس چہرہ تھا وہ ایک دم سے مرجھا گیا تھا، جبکہ ان کا یہ حال دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ پھر ایسا بھی کیا ہو جاتا اگر وہ ایک دن نہ پڑھانے آتے؟ اپنی ماں کو یوں ہی چھوڑ کر میں وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مجھے اس رویے نے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگلے دن جب سر مجھے پڑھانے کے لیے آئے تو میری ماں بہت فکر مندی سے حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ سر کے تیور بتا رہے تھے کہ انہیں ان کا حال احوال پوچھنا بہت گراں گزر ہے۔ لیکن میری اماں جو آج کل ضد کی ڈھیٹ بنی ہوئی تھی پھر بھی پوچھتی رہی۔ جیسے ہی سر مجھے پڑھا کر جانے لگے کہ انہوں نے سر کو روک لیا اور کہا کہ وہ انگلش پڑھا دیا کریں، وہ ڈبل فیس دیا کرے گی۔ جبکہ ان کی یہ بات سن کر میرے سر کو شدید غصہ آ گیا، لیکن شاید میری ماں کو مسلسل ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہوں نے پڑھانے کے لیے
راضی ہو گئے تھے۔ جیسے انہوں نے حامی بھری، میری ماں انہیں فوراً لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مجھے حیرت ہوئی، جب میں لانچ میں بیٹھ کر پڑھ سکتا تھا تو میری ماں بھی تو یہاں بیٹھ کے کچھ پڑھ سکتی تھی نا، جو انہوں نے انگریزی پڑھنی تھی، انہیں کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چیز مجھے اندر تک سلگا گئی تھی۔ میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، اتنا کم عمر بھی نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہی چالو ہوا۔ جب بھی سر مجھے پڑھانے آتے، 1 گھنٹے بعد ہی میری والدہ انہیں کمرے میں لے جاتی اور 1 گھنٹہ سر میری والدہ کے کمرے میں ہی رہا کرتے تھے۔ وہ 1 گھنٹہ مجھ پر بہت بھاری گزرتا تھا، مجھ سے ٹھیک سے پڑھا نہیں جاتا تھا، میری نظریں ہر وقت اپنی ماں کے بند کمرے کی جانب تھی، اور مرد چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے معاملے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے۔ لیکن میری ماں شاید یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ شاید وہ شادی شدہ ہے، ایک نوجوان بیٹے کی ماں ہے، کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ جب میں نے اٹھ کر خود کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو میری ماں دروازہ کھول کر باہر نکلی، لیکن جیسے ہی میری نظر ماں کے چہرے پر پڑی تو مجھے حیرت کا اور جھٹکا لگا تھا، کیونکہ میری ماں کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی، بہت ہی عجیب حالت ہوئی تھی۔ دوپٹہ بھی سر سے اترا ہوا، جبکہ سر احتیاط کے عالم میں تقریباً میری ماں کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے، جبکہ میری ماں مجھے سامنے دیکھتے ہی اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگی اور وہاں سے نکلتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب کہ در حقیقت مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میری ماں اس حلیے میں باہر نکلی، جبکہ سر بہت ہی خوفناک رویے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ ماں کا رویہ دن بدن بہت عجیب ہوتا جا رہا تھا، شاید وہ میرے سر کی خوبصورتی پر کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی۔ مجھے اب اپنی ماں پر غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ ایک شوہر اور ایک بیٹے کو ہوتے ہوئے پھر بھی وہ ایسا کام انجام دے رہی تھی جو اگلے کچھ دنوں تک میرے سر نے بھی معذرت کر لی۔ ان کی طبیعت خرابی کے باعث وہ کچھ دن مجھے پڑھانے نہیں آ سکے۔ ان کی اس بات نے جہاں مجھے بے حد سکون پہنچایا، کیونکہ میں فی الحال انہیں دوبارہ گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہی دوسری جانب میری ماں کو پتہ چلا کہ سر کچھ دنوں کے لیے پڑھانے نہیں آئیں گے تو ان کا تو جیسے چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہو۔ ماں کی حالت بے حد خراب ہو گئی تھی، جبکہ ان کی یہ حالت میں دیکھ کے حیران رہ گیا تھا کہ ایک غیر مرد کے لیے ایسا رویہ اختیار کری تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک سر نہیں آئے تھے اور انہی دوران میری ماں بے حد چڑچڑی سی ہو گئی تھی، مجھ پر بھی توجہ دینا بالکل ہی ختم ہو گئی تھی، جبکہ مجھے بہت دکھ ہوتا کیونکہ میری ماں سر کے آنے سے پہلے تک ایسی نہیں تھی، لیکن جب سے سر آئے تھے میری ماں کا تو چال چلن بدل گیا تھا۔ اب تو وہ تیار ہونے لگی تھی، سر کے لیے لوازمات تیار کرتی، ان کو ہر قسم کا خاص پروٹوکول دیا کرتی تھی، جبکہ برا تو مجھے اس بات کا بھی لگ رہا تھا کہ وہ اتنا خیال تو میرا بھی نہیں رکھتی، جبکہ جتنا کچھ تو پاپا کے لیے بھی نہیں کرتی۔ لیکن یہاں تو سر کے لیے ان کا ہر انداز بدلا ہوا ہوتا۔ تقریباً 6 ہفتے تک سر نہیں آئے تھے اور اسی طرح میری ماں جیسے بکھلائی بکھلائی سی تھی۔ اتنا انتظار تو کبھی بابا کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بابا سے کہوں گا کہ مجھے اس سر سے نہیں پڑھنا، بلکہ وہ میرے لیے کسی اور سر کا بندوبست کرے۔ ان کی یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی بیوی کا دل شاید ان پر آ گیا ہو۔ میں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے ایک دن میں نے بابا کو فون کیا اور حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے بڑی ہمت کرتے ہوئے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ بابا مجھے اس کی وجہ پوچھیں گے۔ اس سے پہلے کہ مجھے انہیں کچھ کہنا پڑتا، میری ماں جو وہاں، انہوں نے فوراً میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور خود میرے بات کرنے لگی۔ ان کا یہ حرکت مجھے بے حد ناگوار گزری تھی، جبکہ بابا سے بات کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی اور پھر مجھے سختی سے بھی منع کر دیا کہ آج کے بعد ایسی کوئی بات بابا کے سامنے نہیں کروں گا۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی پہلے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن جب میں سر مجھے پڑھانے کے لیے آئے تو میری ماں کے چہرے پر جیسے کوسے فضا کے رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں گئی اور تیار ہو کر آئی۔ ان کا یوں آنا مجھے پریشان کر رہا تھا، جبکہ سر نے ان پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔
مجھے پڑھانے کے بعد میری ماں انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ جب زور سے دروازہ کھلا اور میرے والد گھر آئے تھے، جانے کس بات کا غصہ تھا کہ وہ آتے ہی میری ماں کو بلند آواز میں پکارنے لگے تھے۔ میری ماں میرے بابا کی آمد پر شاید خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوراً سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ان کی یہ حرکت دیکھ کے میں نے نہ سمجھی میں اپنی ماں کو دیکھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ بابا کے سامنے آئی تو بابا ان سے کسی بات پر جھگڑنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ تو ہر مرتبہ کا معمول تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب بھی بابا واپس گھر آئیں گے تو کبھی ماما ان سے لڑائی کرتی ہیں تو کبھی بابا خود ہی جھگڑنے کے تیار ہوتے ہیں۔ ماں باپ لڑائی کر رہے ہوتے، لیکن ان سب میں جو بات حیران کن اور بے یقینی کی تھی، ایسی کہ میرے ماں بابا کو یوں لڑتا دیکھ کر سر کے چہرے پر تیوری چڑھ گئی تھی، جبکہ سر مٹھیاں سختی سے آپس میں ملاتے ہوئے بابا کو گھور رہے تھے۔ میرے باپ کو میری ماں پر شک ہو گیا تھا۔ اگلا ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک ہفتے بابا گھر پر رہے، جبکہ میری ماں نے اپنی انگلش کی کلاس لینا بند کر دی تھی۔ شاید بابا کے گھر ہونے کی وجہ سے سر روزانہ آتے تھے، لیکن اب نہ ہی تو میری ماں سر کے پاس جاتی اور نہ ہی سر امی کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگلے ہفتے ہی میرے بابا واپس جا چکے تھے۔ میری ماں نے پھر سے اپنی انگلش والی کلاس شروع کر دی تھی۔ جیسے ہی میری کلاس ختم ہوتی، میری ماں اپنی کلاس لینے کے لیے کمرے میں چلی جاتی اور سر کو بھی لے جاتی۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ میں جان کر ہی رہوں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر وہ دونوں کمرے میں کرتے کیا ہیں۔ میں نے پہلے ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دی، جبکہ اب میں ان کی باتیں تو ٹھیک سے نہیں سن پا رہا تھا، لیکن اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے آدھی کھلی کھڑکی کے اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ میری ماں سامنے میرے سر کے گلے لگی ہوئی تھی۔ سب دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کھڑکی کو زوردار آواز میں کھولا تو میری ماں یہ دیکھ کر سر سے دور ہو کر اپنا دوپٹہ سنبھال کے سر پر اوڑھنے لگی تھی۔ میں حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے، جبکہ میری غیرت جاگ گئی تھی۔ بھلا میں کیسے اپنی ماں کو ایک غیر مرد کے ساتھ یوں دیکھ سکتا تھا؟ میں غصے سے زیادہ میری آنکھیں سرخ ہونے لگی، رونے کے باعث چہرہ بھی لال ہو چکا تھا۔ جبکہ مجھے یوں غصے سے آگے بڑھتے دیکھ کر میرے سر نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میری ماں کو گور کر دیکھ رہے تھے اور جو کہ مسلسل رو رہی تھی۔ میرے سر نے میری ماں سے کہا کہ تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں اپنے بیٹے کو نہیں بتایا۔ سر نے غصے سے میری ماں سے کہا تو وہ مجھے دیکھ کر مزید رونے لگی، جبکہ اب مجھے ان دونوں کو دیکھ کر اور غصہ آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سن کر تو جیسے میرے سر پہ ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزرتا اور آگے بڑھتا، میرے سر نے ایسے الفاظ کہہ دیا کہ لرزتی زمین بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شاید میں ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا جو میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا گیا تھا۔ میں نے ماں کو دیکھا جو بری طرح رو رہی تھی۔ جیسے بھی بات کی تصدیق کر کے میں نے ماں سے پوچھا تو انہوں نے یوں مجھے کچھ نہیں بتایا تو مزید رونے لگی، شاید بتانے کی ہمت نہیں تھی وہ، اور پھر مجھے گلے لگاتے ہوئے سچائی بتانے لگی۔ میں تمہارا ماموں ہوں۔ تمہاری ماں نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنی سے دگنی عمر کے آدمی سے بھاگ کر شادی کر لی تھی تاکہ وہ عیشوں بری زندگی گزار سکے۔ ہمارے ماں باپ غریب تھے اور تمہاری ماں خوبصورت، اسی لیے اس نے تمہارے باپ سے بھاگ کر شادی کی تھی، لیکن یہ شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ عمر کا فرق ہے، اور پھر تمہاری ماں خوبصورت ہے جبکہ تمہارے باپ کسی بھی لحاظ سے تمہاری ماں کے قابل نہیں تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، اسی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ خیر جی، میرے ماں باپ تو اس کے آگے بھاگنے کا غم سہتے ہوئے ہی دنیا سے چلے گئے، تو بھلا کیسے میں اپنی بہن کو معاف کر سکتا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولے تو ماں نے دوبارہ ان سے معافی مانگی، اور پھر ساری سچائی جاننے کے بعد اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے میں نے بھی ماموں کو بنانے کی پوری کوشش کر دی، اور پھر بالآخر وہ مان ہی گئے۔ بابا کو بھی بہت مشکل سے منایا تھا۔ ماموں کے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں تھی، لیکن ماں کی وجہ سے بابا نے ماموں کو نوکری دے دی تھی اور جلد ہی انہوں نے اپنا نام روشن کر لیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ماموں کے سمجھانے کے بعد ماما بابا اب خوش رہتے ہیں۔